السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इंशाल्लाह सूरह कहफ की आयत नंबर 8 को ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे। इंशाल्लाह इसमें इस्मुल फाइल आएगा, उसकी तरकीब कैसे करेंगे वो देखेंगे, और जुमले का एराब भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। इस आयत में इस्तेमाल होने वाले पहले हरूफ को देख लेते हैं। इन्ना हरफ मुशब्बह बिल फेल है। जुमला इस्मिया में ताकीद पैदा करता है। इन्ना का एक इसम होता है और इन्ना की एक खबर होती है। इन्ना का इसम मंसूब और जबकि इसकी खबर जो है वो मरफू होती है। ज्यादा ताकीद के लिए इन्ना के साथ लाम भी लगाया जा सकता है, और ये लाम या तो इन्ना की खबर पर आएगा या फिर इन्ना के इसम पर आएगा, लेकिन ये दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, यानी इन्ना और लाम एक साथ नहीं आ सकते। अगर ये इसकी खबर पर आएगा तो इन्ना का इसम आपको पहले नजर आएगा और खबर बाद में। और अगर ये खबर पर नजर आएगा तो ऑब्वियसली इन्ना और लाम के दरमियान में गैप जरूरी है, ये दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे। इन्ना का मतलब होता है बेशक, यकीनन, बिलाशुबा। इन्ना के मकामात हमने पिछले आयत नंबर 7 में भी देखे थे, तो आज फिर इंशाल्लाह इसको जरा जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि ये इब्तदाई कलाम में हो, कौल के बाद हो, अस्माए मौसूला के बाद हो, जब इसकी खबर में लाम हो। तो आज ये हमारे पास ये वाली इसका मुकाम है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे चलते हैं और इसमें आयत में हम जरूर देखेंगे। इन्ना के बाद लाम ताकीद के मकामात। इन्ना के बाद लाम ताकीद कब कब आ सकता है? जब ज़मीर फसल पर इन्ना दाखिल हो, इन्ना के इसम पर जब खबर मुकद्दम हो, इन्ना की खबर पर बशर्ते के माजी ना हो और मनफी भी ना हो। तो ये जो थर्ड वन है ये आज इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इन्ना की खबर पर लाम दाखिल हुआ हुआ है। क्यों हुआ हुआ है? क्योंकि वो ना तो फेल माजी है और ना ही वो जुमला नाफिया है। तो अगर फेल माजी होता या जुमला नाफिया होता तो इन्ना की खबर पर लाम लाम मुज़हलका या लाम ताकीद दाखिल ना होता। तो आज इंशाल्लाह जो हमारी आयत में आएगा तो हम इसको देखेंगे। शुबह जुमला इस्मिया, इसके हवाले से हमने आयत नंबर 6 में पढ़ा था। इसकी तरकीब कैसे होती है, इस्मुल फाइल और फाइल का फर्क हमने देखा था। इंशाल्लाह आयत नंबर 6 के अंदर आप चाहे तो जाकर वहां डिटेल से इसको देख सकती हैं। इस्मुल फाइल को हम फाइल की तरह यानी कि फेल की तरह ट्रीट करते हैं। इस्मुल फाइल का एक फाइल होगा, एक मफूल होगा अगर वो मुताद्दी फेल में से होगा, और मुतालिक भी हो सकता है। वो मुकम्मल जुमला नहीं होता, वो जुमले का हिस्सा बनता है। यानी कि शुबू जुमला इस्मिया जो है वो जुमले का हिस्सा बनता है। होता वो इसम है, ठीक है, इस्मुल फाइल होता इसम है, लेकिन इसकी जो तरकीब है वो हम फेल की तरह करते हैं, इसलिए उसका नाम शुबू जुमला इस्मिया है। शुबू जुमला इस्मिया में फाइल की पहचान करने के लिए हमें चंद टिप्स देखनी पड़ती हैं कि शुबू जुमला इस्मिया में फाइल आम तौर पर मुब्तदा होता है, यानी कि इस्मुल फाइल से पहले आपको एक मुब्तदा मिले। जो अगर मुतकल्लिम की ज़मीर हो तो फाइल मुतकल्लिम की ज़मीर होगी, और अगर मुब्तदा गायब की ज़मीर हो तो फाइल भी गायब की ज़मीर होगी, और अगर मुब्तदा हाजिर की ज़मीर हो तो फाइल भी हाजिर की ज़मीर होगी। तो आज हम देखते हैं कि आज हमारे पास इसमें से कौन सा पॉइंट आ रहा है। आयत नंबर 8 हमारे सामने आ गई है। वो इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुजा। वाव हरफे अतफ है, इन्ना हरफे मुशब्बह बिल फेल प्लस ना। ठीक है, ये इन्ना ना भी लिखा जा सकता था, और ये इन्ना भी, यानी कि यहाँ पर तीन नून है। एक तो नून मुशद्दद, ये जो अभी हमें इन्ना के साथ हमने पढ़ा,
اور دوسرا جو ضمیر ہے وہ ہے نا، ٹھیک ہے، یہ الف ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پر ایک اور نا بھی تھا، اگر یہ الف نہ ہوتا، یہ اسی طرح سے ہوتا ہے انا لکھا ہوا، تو صرف یہ انا ہوتا حرف مشبہ بالفعل۔ اب چونکہ یہ الف ہے اس کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر ایک نا ضمیر بھی ہے جو منصوب متصلہ ضمائر میں سے متکلم جمع کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، حرف مشبہ بالفعل انا، اور نا جو ہے وہ اس کے ساتھ ضمیر اٹیچ ضمیر میں سے آئی ہوئی ہے۔ تو انا کا اسم جیسے ہم نے کہا تھا منصوب ہوتا ہے، تو اٹیچ ضمائر آپ جانتے ہیں کہ منصوب اور مجرور ہوتی ہیں، تو یہاں پر چونکہ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے تو نا جو ہے وہ انا کا اسم بن جائے گا۔ لام، یہ لام تاکید بھی اس کو آسانی کے لیے کہا جاتا ہے، اور اس کا نام لام مزحلقہ ہے، ٹھیک ہے، مزحلقہ۔ تو یہاں پر قاف آنا ہے، یہ ایک نقطہ رہ گیا یہاں پر، ٹھیک ہے، لام مزحلقہ، اور لام تاکید بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ انا کے اسم اور انا کی خبر دونوں پر آ سکتا ہے۔ اب جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے، یعنی کہ انا اور اس کے بعد نا، اس کا اسم اس کے درمیان میں آ گیا، ٹھیک ہے، تو اب آ سکتا ہے یہاں پر یہ کہ انا ایک طرف اور اس کے بعد ایک نا آ گیا درمیان میں، اور پھر یہ لام آ گیا۔ اگر یہ نہ ہوتا یہاں پر تو انا اور لا اکٹھے نہیں آ سکتے تھے، درمیان میں گیپ ضروری ہے، اور یہاں پر گیپ جو ہے وہ نا ضمیر دے رہی ہے ان دونوں کو، ٹھیک ہے، یہاں سے انا کی خبر شروع ہو رہی ہے، جسے ہم نے کہا تھا کہ یہ انا کی خبر پر بھی داخل ہو سکتا ہے۔ خبر پر داخل کب کب نہیں ہوگا؟ جب وہ جملہ فعلیہ، فعل ماضی سے شروع ہو رہا ہو یا جملہ نافیہ ہو، تو یہاں پر یہ داخل ہوا ہے لام مزالکہ، یہ لام زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے، یہ بھی اس کی پہچان ہے۔ جائلون اسم ہے، اسم الفاعل ہے، مذکر ہے، جمع نکرہ اور مرفوع ہے، اونا کی آواز ہمیں بتا رہی کہ یہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ تو ما جو ہے وہ اس میں موصول ہے، الا حرف جر ہے، ہا جو ہے وہ اسم ہے، مؤنث ضمیر ہے، اٹیچ ضمائر میں سے آتا ہے، مجرور یہاں پر استعمال ہوا ہے، واحد ہے، معرفہ ہے، اور یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ حرف جر اپنے مجرور اسم کے ساتھ مل کر یہ مرکب جاری ہو کر ما اسم موصولہ کا صلۃ الموصول بن گیا۔ اچھا، جب بھی حرف جار یعنی کہ مرکب جاری آئے گا تو ہمارے ذہن میں چار پوائنٹس آنے چاہیے۔ پہلا پوائنٹ کہ وہ کسی چیز کے متعلق ہوگا، متعلق میں ہم نے پڑھا کہ 8 چیزوں کے متعلق ہو سکتا ہے، وہ ہم نے سورہ کہف کی گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہوئے ہم نے یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، وہ ویڈیو آپ نے جا کے شروع والی دوبارہ سے دیکھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 8 چیزوں کے متعلق ہو سکتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جار مجرور جو ہے وہ صفت بن کر آ سکتا ہے اگر کسی نکرہ اسم کے بعد ہو، تو یہ ہم نے آیت نمبر 7 میں بھی دیکھا ہے۔ اور یہ جار مجرور اگر معرفہ اسم سے پہلے ہو تو یہ حال بن کر بھی آ سکتا ہے۔ اور چوتھی پاسبلٹی کیا ہے کہ یہ جار مجرور اس میں موصول کا صلۃ الموصول بھی بن کر آ سکتا ہے، تو یہاں پر اس میں موصول کا صلۃ الموصول بن کر آیا ہوا ہے۔ یہ 4 پاسبلٹیز ہیں جار مجرور کی، ٹھیک ہے۔ تو ماں اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر یہ جائلون اسم الفاعل کا مفعول اول بن گیا۔ اچھا، یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک اسم ہے اسم الفاعل، لیکن ترکیب اس کی فعل کی طرح کریں گے، یعنی کہ اس کا ایک فاعل بھی ہوگا اور اس کا مفعول بھی ہوگا۔ تو جیم عین لام حروف مادہ جعل یجعلو، یہ 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، یعنی کہ یہاں پر 2 سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، کس کو بنایا اور کیا بنایا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جیسے ہم نے پچھلی آیت میں بھی، آیت نمبر 7 میں بھی دیکھا کہ زمین کو بنایا، زمین میں جو ہے وہ زینت بنائی، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر بھی میں دیکھا تو کہ 2 مفعولی اس کے پاس آئے تھے، تو 2 سوال پیدا ہوتے ہیں، تو جن کا جواب یہاں پر آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جائلون اسم الفاعل، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فاعل کیسے نکالیں گے اس کا، تو فاعل اس کا کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ فعل ہوتا تو ہم نے فاعل جو ہے وہ ضمیر مستتر جو ہے وہ نکال لینا تھا، یا پھر آگے ہمیں مرفوع فارم میں ایک فاعل نظر آ جاتا ہے، لیکن یہاں پر چونکہ یہ اسم الفاعل ہے تو اسم الفاعل کا فاعل ہم نے کہا تھا کہ مبتدا سے نکالیں گے، تو مبتدا یہاں پر انا کا جو اسم ہے، یہ اگر انا نہ ہوتا تو یہ مبتدا جو تھا یہ مبتدا ہی کی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو نا کو دیکھتے ہوئے یہاں پر نا کے مطابق جو مرفوع ضمیر ہوتی ہے وہ نحنو ہے، تو جائلون کا فاعل جو ہے وہ نحنو آئے گا، یعنی کہ مبتدا کو دیکھتے ہوئے اس کے اب پیچھے جانا پڑے گا، اسم الفاعل کے پیچھے جانا پڑے گا کہ اس میں جو نا کی ضمیر ہے، اس میں انا
इसके मुताबिक फाइल होगा। तो ना के मुताबिक जो मरफूज ज़मीर है वो नहनु है, तो इस इस्मुल फाइल का फाइल जो है वो नहनु होगा। तो इस्मुल फाइल अपने फाइल नहनु और मा अलैहा मफूल अव्वल, और अभी मफूल सानी भी चाहिए, क्योंकि ये दो सवाल, हम जब ये फेल आता है तो दो सवाल हमारे जहनों में आते हैं कि किसको बनाया और क्या बनाया। तो उनको कवर करने के लिए सईदन इसमें तफसील है फाइलन के वजन पर, ठीक है। और मुजक्कर है, ये वाहिद है, नकीरा है, और यहाँ पर ये मंसूब इस्तेमाल हुई है। जुरुजन इसमें सिफ्त है, मुजक्कर है, वाहिद है, नकीरा है, और ये मंसूब है। और ये मौसूफ सिफत मिलकर जो मुरक्कब तौसीफी हो गए। आप सब जानते हैं कि मौसूफ सिफत जो है वो चारों अज्जा में मुताबिकत रखते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये इसम है, मुजक्कर है, वाहिद वाहिद, नकीरा नकीरा, मंसूब मंसूब, चारों पहलुओं में मुताबिकत रख रहे हैं। ये मुरक्कब तौसीफी बन रहा है, ठीक है। तो मुरक्कब तौसीफी होकर, चूंकि ये मुरक्कब तौसीफी मंसूब फॉर्म में है, तो ये मफूल सानी बन जाएगा। यूं इस्मुल फाइल अपने फाइल नहनु और दोनों मफूलान के साथ मिलकर ये शुबू जुमला इस्मिया बन गया, ठीक है। और ये शुबू जुमला इसमें, जैसे हमने पहले कहा था कि मुकम्मल जुमला नहीं होता, बल्कि जुमले में कोई हिस्सा बनता है, यानी कि तरकीब में कुछ बनता है। तो अब ये खबरू इन्ना बन जाएगा। तो यहाँ देखें, शुबू जुमला इस्मिया की सूरत में खबरू इन्ना है। यूं इसमें इन्ना अपनी खबरों इन्ना के साथ मिलकर ये जुमला इस्मिया मातूफा हो गया। मातूफा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शुरू में हमने देखा था कि वाओ आतिफा आया हुआ था, ठीक है। वाओ आतिफा यानी कि इससे पहला जुमला जो आया था आयत नंबर 7 में, इन्ना से, वो मातूफ अलई। और यहाँ आयत नंबर 8 में ये मातूफ, ठीक है। तर्जुमा देख लेते हैं। और बेशक हम जो कुछ इस जमीन में है, ठीक है, जो कुछ इस जमीन में। अब ये जो कुछ का तर्जुमा हम कहाँ से कर रहे हैं? मा अला अलैहा, ठीक है। जो कुछ, जो माँ, जो कुछ इस जमीन में है, ठीक है, इसे जरूर साफ एक चठिल मैदान बनाने वाले हैं। जरूर का तर्जुमा हमने कहाँ से किया? ये जो दोहरी ताकीद आई हुई है, इन्ना का तर्जुमा तो बेशक कर दिया, ठीक है। लामे ताकीद या लामे मुजाहलका का तर्जुमा जरूर, इसे जरूर, जोर आ गया, इम्फसिस आ गया, ठीक है। साफ, साफ एक चठिल मैदान बनाने वाले हैं। तो इंशाल्लाह सईदन जुरूजन को आगे हम खोलते हैं, तो इसमें देखते हैं कि किसका मतलब साफ है और किसका मतलब मैदान है। सईदन जो है ये, इसका मतलब होता है मिट्टी, रेत, मैदान। और मैदान की ये सिफत है कि वो एक चठिल है, यानी कि साफ है। और एक का तर्जुमा हमने कैसे किया, वो भी इंशाल्लाह देखते हैं कि तनवीन ये कौन सी आई है, तो उस पे हम बात करते हैं। तो एक बार दोबारा इसको कंपाइल कर लेते हैं कि इन्ना का इसम ना, और इन्ना की खबर ला जाइलन्ना सईदन जुरूसा, और इन्ना की खबर पर लाम मुसहल का यानी लाम ताकीद ऐड हुआ हुआ है। इन्ना का भी जोर, लाम ताकीद का भी जोर, और अल्लाह सुब्हाना ताला जो कह रहे हैं उनका भी जोर। तो यहाँ देखिए कितना इस बात पर इम्फसिस है कि जो कुछ जमीन में है, जो कुछ यहाँ अल्लाह ताला ने पिछली आयत में बताया कि जीनत के, जमीन की जीनत के लिए पैदा किया, सब खत्म हो जाएगा, सब एक चटियल मैदान में बन जाएगा। इनके हमवार सतह, जमीन की सतह बिल्कुल हमवार हो जाएगी। जो समंदर, जो दरिया, जो पहाड़, जो चरिंद परिंद, जो पौधे नबातात वगैरह, सब अल्लाह ताला ने जो पैदा किए ये सब खत्म हो जाएंगे, एक चटियल मैदान बन जाएगा। तो इस बात पर कितना जोर यहाँ इस आयत में हमें ग्रामेटिकली नजर आ रहा है, वो आप देख सकती हैं। इन्ना जालना माल अर्दी जीनतल लहा लिनब्लुवकुम अय्युकुम अय्यु अय्युहुम अहसनु अमला। ये हमारे पास आयत नंबर 7 थी, जो कि मातूफ अलई बनी थी। हमने देखा था कि मातूफ अलई जो है वो अगर जुमला होगा तो मातूफ भी जुमला होगा। वो जुमला इस्मिया और फेलिया दोनों हो सकते हैं, लेकिन जुमले का होना जरूरी है। अगर मातूफ अलैह मुरक्कब होगा तो मातूफ का भी मुरक्कब होना जरूरी है, और अगर मातूफ अलैह मुफरद होगा तो मातूफ का भी मुफरद होना जरूरी है। तो यहाँ आयत नंबर 7 को हमने जुमला इस्मिया बनाया था, इन्ना का एक इसम, इन्ना की खबर। और यहाँ देखिए इन्ना की खबर पर लाम दाखिल नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि ये फेले माजी था।
ٹھیک ہے، اور ہم نے اس کی شرائط میں پڑھا کہ فعل ماضی ہوگا اور نافیہ جملہ ہوگا تو وہاں پر لام ہمیں لام مزاحل کا نظر نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جملہ اسمیہ تھا، یہ معطوف علیہ ہے۔ اور جو آیت نمبر 8 آج ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کیا، وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، یہ جملہ اسمیہ معطوف ہے، یعنی کہ جملہ جملے پر عطف ہوا ہے۔ تو اب جو اعراب اس جملے کا تھا اور وہی اعراب اس جملے کا ہوگا، کیونکہ مرکب عطفی ایک دوسرے پر تابع متبوع ہوتے ہیں، یعنی کہ معطوف علیہ کو فالو کرتا ہے معطوف اعراب کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، جیسے بھی ہم نے دیکھا کہ جملہ ہوگا تو جملہ، اور اگر مرکب ہوگا تو مرکب، اور اگر مفرد ہوگا تو مفرد، اسی طرح سے یہ اعراب کو بھی فالو کرتا ہے کہ اگر اس کا اعراب لا محل لہا من الاعراب تھا، یعنی کہ جملہ استنافیہ تھا، تو اس کا اعراب بھی، یعنی کہ آیت نمبر 8 کا اعراب بھی لا محل لہا من الاعراب ہوگا۔ سعیدن تنوین واحد ہے، معنی کو یا ایک کے، جیسے ابھی ہم نے ایک میدان یا ایک صاف میدان کا ترجمہ دیکھا، تو سعیدن کی جو تنوین ہے وہ تنوین واحد کی ہے۔ تو سعیدن کا مطلب ہے ریت، میدان، مٹی۔ ٹھیک ہے، اور جروزن جیسے ہم نے کہا کہ اس میں صفت ہے، تنوین واحد ہے اس پہ بھی۔ اور بنجر کاٹ ڈالنا، صاف، یعنی کہ کاٹ ڈالنے سے کیا مراد ہے کہ جب کوئی کھیتی ہم لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی فصل ہوتی ہے وہ جب لگائی جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو جب کاٹ دیا جاتا ہے تو میدان بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے زینت پیدا کی ہے دنیا میں، زمین میں، سے آیت نمبر 7 میں ذکر ہوا، وہ سب اللہ تعالیٰ کاٹ ڈالیں گے، یعنی کہ سب سمیٹ دیں گے، سب ختم کر دیں گے، ہموار ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی زمین۔ تو یہ میدان کی یہ صفت ہے کہ وہ صاف ہو جائے گی، وہ بالکل جیسے فصل کاٹنے کے بعد میدان صاف ہو جاتا ہے اس طرح سے صاف ہو جائے گی، اس میں نہ کوئی سمندر نظر آئے گا، نہ کوئی پہاڑ نظر آئے گا، نہ کوئی ہمیں نباتات نظر آئیں گی، تو کوئی بھی چیز نظر نہیں آئے گی۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، جیسے ہم نے کہا کہ جملہ اس میں معطوفہ ہے، جملے کا اعراب بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جو اعراب آیت نمبر 7 کا تھا وہی اعراب آیت نمبر 8 کا آئے گا، کیونکہ وہ معطوف علیہ تھا۔ معطوف علیہ لا محل لہا من الاعراب تھا، کیونکہ وہ جملہ استنافیہ تھا، تو جو معطوف ہے وہ بھی لا محل لہا من الاعراب ہوگا، کیونکہ معطوف اپنے معطوف علیہ کو اعراب کے حوالے سے فالو کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ترجمہ ہوگا بلا شبہ جو کچھ اس زمین پر ہے ہم اسے ضرور صاف چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ یہاں آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر رہے تھے، اور ان دو آیات یعنی کہ آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کفار کی جانب مخاطب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک حرف تسلی دینے کے بعد اب آپ منکرین کو، یعنی کہ آپ کے جو منکر تھے، جو آپ کی بات نہیں مان رہے تھے، ان کو بغیر خطاب کیے ہوئے، یعنی کہ بغیر ان کو مخاطب کیے، بغیر بلائے، ان کو یہ بات سنا رہے ہیں کہ یہ سر و سامان جو زمین کی سطح پر تم دیکھتے ہو اور جس کی دل فریبیوں پر تم فریبتا ہو، یعنی کہ تم جس کی دل فریبیوں میں کھوئے ہوئے ہو، یہ ایک عارضی زینت ہے جو محض تمہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ تم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ یہ سب کچھ ہم نے تمہارے عیش و عشرت کے لیے فراہم کیا ہے، اس لیے تم زندگی کے مزے لوٹنے کے سوا اور کسی مقصد کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اب ہم دیکھیں تو ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا تھا۔ ہم نے بارہا دیکھا، سورہ ملک میں بھی دیکھا کہ انسان کی زندگی ایک امتحان ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا؟ کیا آسائشیں حاصل کرنا، یا پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا؟ ہم اپنے اصل مقصد کو بھول کر جو دنیا کی لذت میں کھو گئے ہیں۔ اسی لیے جب یہ کیونکہ خطاب کفار کے ساتھ تھا اور آج ہمارے ساتھ بھی ہے یہ خطاب، تو کہ اس لیے تم کسی سمجھانے والے کی بات پر کان نہیں دھرتے۔ سمجھانے والے کون تھے یہاں پر؟ جو سمجھانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کا پیغام دے رہے تھے، لیکن
جو کفار تھے وہ بار بار اس پیغام کو جھٹلا رہے تھے، ماننے پہ نہیں آ رہے تھے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سامان عیش نہیں بلکہ وسائل امتحان ہے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہماری زندگی ایک امتحان ہے، اور یہ جو آسائشی ہیں، جو زندگی کے جو مزے ہیں، جو عیش و عشرت ہے، یہ ہمارے لیے وسائل امتحان ہے جن کے درمیان تم کو رہ کر یہ دکھانا تھا کہ تم میں سے کون اپنی اصل کو فراموش کر کے دنیا کی ان دل فریبیوں میں گم ہو جاتا ہے، اور کون اپنے اصل مقام یعنی کہ احکام الہی کو یاد رکھ کر صحیح رویے پر قائم رہتا ہے۔ جس روز یہ امتحان ختم ہو جائے گا، اس روز یہ بساط عیش الٹ دی جائے گی، یعنی کہ جو عیش و عشرت ہے یہ سب ختم ہو جائے گی، جو محلات ہیں، جو بینک ہے، بینک میں ہماری دولت ہوتی ہے، جو اولاد ہے، جو ہماری گاڑیاں ہیں، جو ہمارے علم، جو دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ یہ زمین ایک چٹیل میدان کے سوا کچھ نہ رہے گی۔ تو یہاں پر ایک دیکھیں آپ، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس سے پہلے آیت نمبر 7 میں بھی انا آیا جو تاکید کے لیے آیا، آیت نمبر 8 میں بھی انا آیا جو تاکید کے لیے آیا، اور اس میں دوہری تاکید آئی، لامی تاکید بھی آ گیا، اور کہنے والے کا زور یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا زور تو ہے ہی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمین کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جتنا بھی آسائش کا سامان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، قیامت برپا ہونے کے بعد اس زمین کی تمام آرائش و زبائش ختم کر کے اسے ایک صاف میدان میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیں گرامر کے حوالے سے بھی اگر اس کی تاکید پر فوکس کریں تو کتنا ایمفسس ہے، کتنی تاکید ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خود، تو اس بات میں تو کوئی شک رہ ہی نہیں گئی، نہ پہاڑ اور سمندر باقی رہیں گے، اور نہ یہ حسین اور دلکش عمارتیں۔ اس وقت زمین کی سطح ایک ایسے کھیت کا منظر پر پیش کر رہی ہوگی جس کی فصل کٹ چکی ہو، اور اس میں صرف بچا کچا سوکھا چورا جو ہے وہ ادھر ادھر بکھرا پڑا ہوگا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ایک دن کی دنیا ختم ہو جائے گی، اس میں موجود جتنی بھی آسائشیں ہیں، جتنی بھی ہمارے پاس ہماری زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ یہاں پر دیکھیں گرامیٹکلی بھی زور نظر آ رہا ہے، اور اس بات کی جو تاکید ہمیں پہلے بھی نظر آتی ہے کہ آخرت ہوگی، قیامت ہوگی، جس دن سب ختم ہو جائے گا۔ قیامت کا منظر ہم نے 30ویں پارے میں بہت بار مختلف صورتوں میں دیکھا، اور یہاں پر بھی اس بات کا ہی زور دیا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے سب ختم ہو جائے گا۔ تو کس بات کا ہمیں جو ہے وہ انتظار ہے کہ ہم اس آسائش کے پیچھے جو ختم ہونے والی ہے، ہم اپنے اصل مقصد کو بھول گئے ہیں۔ ہمارا اصل مقصد یہ امتحان تھا ہمارا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو رستے دے دیے تھے، ایک آسائشوں کا، ایک دنیاوی زندگی کا کہ ہم صرف سب کچھ بھول بھال کے ہم دنیاوی آسائشوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور دوسرا کیا تھا، آسائشیں بھی تھی اس میں، اور اس میں احکام الہی کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق رہتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنا تھی۔ تو اس میں ہمیں آسائشیں حاصل کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز کام نہیں کرنا تھا، بلکہ اس میں ہمیں صرف اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا تھا۔ تو ہم اپنی اصل کو بھول کر ہم صرف اور صرف دنیاوی زندگی میں کھو گئے ہیں۔ آج ہمیں یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس زندگی کے لیے ہم اپنے شب و روز ضائع کر رہے ہیں جو ختم ہونے والی ہے۔ جب ہم فوت ہوں گے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، جب قیامت برپا ہوگی تو جو بھی دنیا میں چیزیں پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے سب ختم ہو جائے گا۔ یہ بات ہمیں اس آیت میں کتنے زور کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اگر ہمیں اس بات کا ادراک ہو جائے کہ یہ سب ختم ہونے والا ہے، تو ہم مال جوڑنے میں، ہم اولاد کی دنیاوی تربیت یعنی کہ دنیاوی جو ہم علم ان کو دے رہے ہوتے ہیں، اور اس پہ جتنا ہم پیسہ اور اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں، اور اس میں اگر ہماری نماز رہ جاتی ہے، ہمارے قرآن کا علم رہ جاتا ہے، تو ہمیں کوئی ملامت نہیں ہوتی۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے زندگی نہیں گزارتے تو ہمیں اس پر کوئی ملامت نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں آتا، اور ہم صرف دنیا کی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کا حکم دیا ہے، دونوں کو بیلنس لے کر چلنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہمیں دنیا کی آسائشوں میں نہیں کھو جانا، بلکہ ہمیں احکام الہی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو جس کا جو ثبوت جو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزار کر ہمیں دکھایا ہے۔ تو یہاں یہ دو آیات، آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8، یہ کفار کو مخاطب کر کے، بغیر مخاطب کیے یعنی کہ بھلائے بغیر، ان کی طرف اشارہ ہے کہ جن چیزوں کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں یہ ختم ہونے والا ہے۔ یہ جو زینت ہے یہ ختم ہونے والی ہے، نہ باغ رہے گا، نہ سبزہ رہے گا، نہ جانور رہے گا، نہ آدمی رہے گا، یعنی کہ جو ساری چہل پہل ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ کب؟ جب قیامت آئے گی۔ تو اس سے پہلے پہلے ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں دنیا کے، یعنی ہماری زندگی کے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کے مطابق کر دے۔ ہماری کوشش بہت ادنا سی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور جو ہماری زندگی ہے اس میں سے ہمیں بہترین جو ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اس علم کو حاصل کرنا ہم سب پر ایسے ہی فرض ہے جیسے جو ہے وہ ہمارا کوئی اور کام کرنا اپنی زندگی کے لیے، اپنی زندگی کے لیے۔ تو ہم اگر قرآن پاک سے ہدایت چاہتے ہیں تو اس کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس پر تدبر و تفکر کرنا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر دیکھیں، گرامر پڑھنے کے بعد یہ بات ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ایمفیسس ہے، یہ جو زور ہے، یہ بتا رہا ہے کہ ایک دن سب ختم ہو جائے۔ ہمارے مرنے کے ساتھ تو ہماری گھر کی جو عیش و عشرت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ہم ایک قبر میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہمارے ساتھ اچھے معاملات ہوں، ہم کوئی ایسے کام کریں جو ہماری قبروں میں بھی ہمیں ٹھنڈک مہیا کریں، اور ہمیں آخرت میں بھی ہمیں جزا ملے، ہمیں اللہ تعالیٰ جنتوں میں جگہ عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ آیت نمبر 9 کے ساتھ بہت جلد ملتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔